रहूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में एक आंधी की तरह से मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और आंधी की शिद्दत में इजाफा है। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 4,900 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 68 अमवात भी हुई हैं और आदाद शुमार बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में 1300 मरीज़ क्रिटिकल हैं, यानी कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर नहीं है। औसतन 3,000 से ज़ायद रोज़ाना केसेस सामने आ रहे हैं और 61 अमवात हर रोज़ हो रही हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और यकीनन पाकिस्तान के लिए तो ये दगरगू कैफियत है। पिछले चंद हफ्तों से मुसलसल हुकूमत की जानिब से बात सामने आ रही है कि इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को इक्विप किया जा रहा है, ज़रूरी साजो सामान मौजूद है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है, बेड्स मौजूद हैं, ये तमाम सूरत हाल मौजूद है। मगर इस सिलसिले में मुतज़ाद राय सामने आ रही है जिसका तफसील से ज़िक्र हम प्रोग्राम में आगे चल के करेंगे। लेकिन हुकूमत ने अब एक बड़ी एफ़र्ट की है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोरोना के मामलात को डील करने के लिए आज इस सिलसिले में बड़े इक़दाम किए हैं हुकूमत ने। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि एक ऐप लॉन्च की गई है जिसे पाक निगहबान ऐप कहा गया है और इसका मकसद ये है कि इस ऐप को डाउनलोड करके आम पब्लिक की जान सकेगी कि किस अस्पताल में कोविड मरीज़ के लिए कितने बेड मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स कहाँ मौजूद हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ कहाँ मौजूद है। और ये वो सूरत हाल है जो कि यकीनन एक सहल कर देगी लोगों के लिए मसाइल। और इस वक्त और इसको दावा ये किया गया है कि पाकिस्तान के 110 अस्पतालों से मुंसलिक किया जाएगा जहाँ पे कोविड सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा आज ही एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा किया गया है और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ये कहा गया है कि इस सिस्टम के ज़रिए ये डेटा मिल सकेगा NCOC को, यानी कि वो इदारा जो कि इस पूरी सूरत हाल पे जायज़ा ले रहा है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में कितने कोविड के इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ पे कितने बेड्स मौजूद हैं, कितने मरीज़ हैं, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये भी एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए इस सिलसिले को सहल बनाने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने की हुकूमत कर रही है इस सूरत हाल में जो कि बहुत ही संगीन कैफियत है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कोरोना की आंधी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दुनिया के उन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल हो गया है 10 टॉप मुल्कों में जहाँ पर कोरोना के मरीज़ों की तादाद इंतहाई सीरियस अंदाज में आगे बढ़ रही है और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछले 24 घंटे में 4,900 केसेस, 68 अमवात हुई हैं। हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनता है और आइंदा दिन वो टूट जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान हुकूमत टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या कर रही है सूरत हाल से निपटने के लिए, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबाहत अली शाह जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेशनल IT बोर्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ऐप जिसके ज़रिए आप आम आदमी जान सकेगी कि उसके पास उसके अतराफ़ में कहाँ पे कोविड सहूलत मौजूद है, कहाँ पे वैकेंसी मौजूद है, कहाँ पे टेस्टिंग की जा सकती है, अच्छी चीज़ तो है। मगर अनाउंसमेंट आज इसका हुआ मगर ये आज अवेलेबल नहीं है। हमने कोशिश की, ये कहीं नज़र नहीं आई है। जी, थैंक यू कामरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी टुडे फ्रॉम NCOC। ऐप को हमने 2 फेजेस में हमने लॉन्च किया। ऐप को ये RMS सिस्टम के ऊपर डिप्लॉयड है। ऐप को सबसे पहले हमने अवेलेबल किया है इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए। आज हमने मुहाफ़िज़ 1122 चिपा और ईदी फाउंडेशन को हमने ये ऐप अवेलेबल किए ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर जो हैं इमीडिएटली जहाँ जहाँ पाकिस्तान में वो अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ कोविड पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको नियरेस्ट बेड और वेंट की अवेलेबिलिटी ऐप के थ्रू जो है वो अवेलेबल की जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को दिया है। नेक्स्ट फेज़ में हम ये आम सिटीजन्स को भी डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड्रॉयड के ऊपर भी और iOS के प्लेटफॉर्म पर भी।
کب ہوگی شہباز صاحب؟ یہ کل سے ہوگی؟ عام پاکستانی اس کو ایکسس کب سے کرے گا؟ جی تقریباً اس کا ٹائم فریم تقریباً 36 آور آج یہ دونوں ایپ سٹورز کے اوپر ہم نے لانچ کر دی ہے. ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی کووڈ-19 جو ہماری ایپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, اس کے ساتھ بھی ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے. آج جب آپ نے یہ RMS انٹروڈیوس کیا, یہ تیار کر لی پاکستان نگہبان ایپ, تو آج آپ کو کیا صورتحال نظر آئی؟ آج پاکستان کی صورتحال آپ لوگوں نے جو دیکھی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا پاکستان میں اس وقت یہ کیپیسٹیز جتنی ہیں وہ استعمال ہو چکی ہیں؟ کیونکہ عوام اور ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے کیپیسٹی تو اب ختم ہو چکی ہے ایسا لگ رہا ہے, خاص طور پہ کراچی میں, لاہور سے تو یہی باتیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا کیپیسٹی نظر آ رہی ہے آپ کے سسٹم میں؟ جی دیکھیں, ہمارے پاس اگر ہم اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے, ہمیں وینٹس کی ایکسیس کیپیسٹی نظر آتی ہے. پرابلم جو ہے تھوڑی کمیونیکیشن کی ہے, پرابلم ایکچولی آن دا گراؤنڈ لیکن موبلٹی کی ہے. اب جو ہمیں امیڈیٹلی فیڈ بیک آیا, آپ کو مخل ہوں گا شاہ صاحب, یہ بتائیے گا وینٹ ہونا ایک الگ بات ہے, وینٹ کی فیسلٹی ہونا ایک الگ بات ہے, وینٹ کو استعمال کرنے کے لیے پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز ہونا ایک الگ بات ہے, وینٹ کے نمبرز ایک الگ چیز ہے, اور وینٹ کو ڈپلوائے کرنے کی فیسلٹیز اور اس کو استعمال کرنے کا جو ریسورس ہے وہ ہے ہمارے پاس. دیکھیں جی, یہ کوشچن جو ہے یہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے ڈیفینیٹلی کریں. ڈپلائمنٹ ان کا کام ہے ہاسپٹلس کے اندر, جو NCOC لیول پہ RMS مینجمنٹ اور آپریشنز کا کام ہے, آپ نے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم RMS کو, جب آپ کے پاس نیشنل پکچر ہے تو آپ مجھے وہ دیکھ کے بتائیں. آپ جیسے ایک عام پاکستانی دیکھ سکتا ہے ایسے آپ, ابھی کیونکہ میرے پاس اویلیبل نہیں, ورنہ میں آپ سے پوچھتا نہیں, اب آپ مجھے بتا دیں. آپ نے کہا میرے پاس وینٹیلیٹرز موجود ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وینٹیلیٹرز لگانے کے لیے بستر ہے, وینٹیلیٹرز کو لگانے کے لیے پیرامیڈکس ہے, وینٹیلیٹرز کو استعمال کرنے کے لیے ڈاکٹرز ہیں, وہ فیسلٹی ہمارے پاس ہے. آپ کے RMS میں نظر آ رہی ہے وہ کراچی میں, لاہور میں؟ دیکھیں جی, دیکھیں کامران صاحب, RMS میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ RMS میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے اپنے ہاسپٹلز میں جو کچھ بھی ڈپلوائے کیا ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے ڈیٹا انٹری کیا ہے وہ ہمیں RMS میں نظر آتی ہے. جس ہاسپٹل میں جو کیپیسٹی وینٹیلیٹرز کی انہوں نے انٹر کی ہے, جو ڈپلوائے کیا ہے, وہ ہمیں RMS میں نظر آتا ہے. جو یوزیبلٹی وہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہمیں RMS میں نظر آتا ہے, اور اس کو ہم آن لائن جو ہے وہ ہم نے پروونسز کے ساتھ بھی, اور یہاں سینٹرل جو ہے وہ ہم نے اس کی ویورشپ دی ہے. دیٹس واٹ وی ڈو. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا, اگر وزیر اعظم عمران خان آپ سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کتنے وینٹ ہیں اور کتنے وینٹ ایکچولی آپریشنلائز ہو سکتے ہیں کراچی میں, اگر کسی مریض کو ضرورت پڑے, 10 مریضوں کو 14 مریضوں کو ضرورت پڑے, تو وہ کس اسپتال میں جگہ موجود ہے, پیرامیڈکس موجود ہیں جہاں پہ ان کو وینٹ لگ جائے گی؟ آپ پرائم منسٹر کو یہ بتا سکیں گے؟ جی ہاں بالکل بتا سکتے ہیں. ہم نے جو یہ ایمرجنسی ایپ جو ڈپلوائے کیا ہے, ہم اس کو آن دا فیلڈ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس لوکیشن میں آپ کھڑے ہیں کراچی میں, اس کے نیئرسٹ جو بھی کوئی بیڈ یا وینٹ اویلیبل ہے ہم بالکل بتا سکتے ہیں اس نیئرسٹ لوکیشن سے. تو کل سے یہ جو ہے شہری کو پتہ چل جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ اس کو وینٹ کی ضرورت ہے اور وہ اس کی جگہ وہ کہاں پہنچ سکتا ہے. لیکن آپ ابھی مجھے یہ نہیں بتا سکتے, میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایسی فیسلٹیز ختم ہو گئی ہیں, یعنی کہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں کراچی لاہور میں, کہ جہاں پر میں کسی کو بولوں خدا نخواستہ کہ ابھی آپ کو ضرورت ہے جائیے ادھر جائیے, وہاں پہ وینٹ بھی اویلیبل ہے, وہاں پہ اسٹاف بھی اویلیبل ہے, ڈاکٹر اور بیڈ بھی اویلیبل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ یہ جو کوشچن مجھ سے کر رہے ہیں اس کا آنسر میں آپ کو ٹیکنالوجی کے ٹرمز میں ہی دوں گا. جو ہم نے ایپ اویلیبل کی ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا شو کرتی ہے, ریئل ٹائم ڈیٹا شو کرتی ہے جو کہ ہاسپٹلز میں اویلیبلٹی ہے, جو کیپیسٹی ہے اور یوزیبلٹی ہے. جس کو بھی کسی ایک پرٹیکولر سٹی یا ڈسٹرکٹ یا کسی نیبرہڈ کے اندر یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے نیئرسٹ کوئی بیڈ یا وینٹ کون سا اویلیبل ہے, اس کو وہ ساری انفارمیشن اس ایپ کے تھرو ملے گی, اور وہ ایپ اس کو آٹومیٹکلی نیویگیٹ بھی کر کے لے کے جائے گا. آج سے پہلے یہ ایپ یوز ہی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, یہ آج کے دن سے تو یہ ایپ ہم نے لانچ کی ہے. یہ کوشچن میرا یہ خیال ہے کامران صاحب, آپ یہ کوشچن یہ ایمرجنسی رسپونڈرز جن کو ہم نے یہ ایپ دی ہے ان سے ضرور کریں کہ فیلڈ میں کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ 1122 موجود ہے,
یا محافظ موجود ہیں, ان سے پوچھیں آپ یہ ایپ یوز کر رہے ہیں, آپ کو اس سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. شبات علی شاہ, چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل آئی ٹی بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہے. کمنٹ سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کرونا بجٹ کی تیاریاں ہیں, کاروبار کی, عام آدمی کی, بزنس مین کی بہت توقعات ہیں, آسمانی توقعات ہیں, مگر کیا دے سکتی ہے حکومت پاکستان, کیا نہیں, اس کے خزانے میں کیا موجود ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. کوئی زیرو ریٹنگ مانگ رہا ہے, کوئی سیلز ٹیکس کی کمی مانگ رہا ہے, بہت ساری توقعات ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش ہوگا اور یہ بجٹ کرونا بجٹ ہوگا. کرونا کے ماحول میں وفاقی بجٹ آ رہا ہے اور اسی لیے کاروبار کو, تجارت کو, عام بزنس مین کو اس سے بہت بڑی توقعات وابستہ ہے. بہت ہی مشکل کام ہوگا حکومت کے لیے, کیونکہ اس کے پاس اگر آمدن ہوگی تو وہ یہ کنسیشنز دے سکے گی. ایکسپورٹ سیکٹر کہتا ہے کہ زیرو ریٹنگ کا فیصلہ جو پچھلے سال کیا گیا تھا وہ فیل ہو گیا ہے, اس کو بحال کر دیا جائے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے. ریٹیل سیکٹر یہ کہتا ہے کہ موجودہ سیلز ٹیکس کی شرح اس کی بقا کا معاملہ ہے, کیونکہ سیلز ٹیکس کی شرح سے باہر جو ٹریڈ ہو رہا ہے اور جو جہاں پہ پوائنٹ آف سیلز نہیں ہے اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے ریٹیل سیکٹر کے لیے. اس لیے سیلز ٹیکس کو کم کیا جائے, کیونکہ ڈاکیومنٹ تو کیا نہیں جا سکتا اس سیکٹر وقت جس کے پاس پوائنٹ آف سیلز نہیں ہیں یا وہ بڑے برانڈڈ سٹورز نہیں ہیں. دوسری جانب آئی ایم ایف کا زمانہ ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ فوری طور پہ تمام غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرے حکومت, اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرے, اپنی سیلریز کے اضافے کو کم کرے, وفاقی ملازمین کی فوجی اخراجات کو کم کرے. آئی ایم ایف نے ایک طویل فہرست حکومت کے حوالے کر دی ہے. یقیناً حکومت کے لیے, حکومت کے بجٹ سازوں کے لیے بہت ہی تباہ کن, بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اور بجٹ اس وقت کیسا ہو سکتا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. بجٹ تجویز کے مطابق موجودہ حالات میں آئندہ مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف 2.3% رکھنے کی تجویز ہے. دفاعی بجٹ میں کمی نہیں کی جا سکتی, جبکہ حکومتی اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے گا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. وزارت خزانہ کے مطابق ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 4,800 ارب روپے تھا. اپریل سے جون تک ایف بی آر ریونیو میں 700 سے 900 ارب روپے تک کمی ہوگی اور ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو 3,905 ارب روپے تک گر سکتا ہے. اگلے سال بجٹ کے لیے کئی شعبوں نے زیرو ریٹنگ سیلز ٹیکس کی بحالی پر زور دیا ہے. ٹیکسٹائل کے شعبے نے کووڈ-19 کے باعث برآمدی آرڈرز منسوخ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیرو ریٹڈ کو ایک بار پھر بحال کرنے کے لیے کہا ہے. برآمدی شعبوں کا کہنا ہے کہ زیرو ریٹڈ ختم ہونے کی وجہ سے ری فنڈز لینے میں بھی دشواریوں کا سامنا ہے. اس کے علاوہ کارپوریٹ ڈیری سیکٹر نے بھی زیرو ریٹڈ سیلز ٹیکس کی سہولت پر زور دیا ہے. ڈیری سیکٹر کا کہنا ہے کہ زیرو ریٹڈ کے خاتمے کے بعد سے کھلے دودھ کے مقابلے میں ان کی سیلز کی مقدار میں کمی ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے, کیا ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے, اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب اسد علی شاہ, پاکستان کے نامور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, تجارتی امور کے ماہر ہیں. ہمیں جوائن کریں گے جناب زبیر موتی والا, پاکستان کے نامور بزنس مین ہیں, ایکسپورٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا. اسد علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کہاں حکومت بچت کر سکتی ہے آپ کے خیال میں, جیسے کہ کہتے ہیں کہ بیک آف دا پام ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں تو حکومت کر سکتی ہے اپنی, آپ اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں کہ جہاں سے حکومت اپنے اخراجات کم کر کے بچت کر سکتی ہے, وہ کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب. کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ بچت کر سکتی ہے اپنی. ایک تو جو آئی ایم ایف نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس سال کوئی بھی سیلری انکریز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پہلے آیا تھا شاید کہ کوئی سیلری اور پینشن میں کوئی 10 یا 20% انکریز کا کوئی پلان تھا, تو وہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی. اس وقت تو میرے خیال میں ضرورت اگر ریسورسز کی جو کمی ہے اس وقت یہ بھی لوگ سمجھ جائیں گے, اگر 10-15% لوگوں کی سیلریز ریڈیوس بھی کی جائیں. ایک تو یہ ہو گیا سیلری بڑھانی نہیں چاہیے, اور بتائیے کہاں سے بچت ہو سکتی ہے اسد شاہ صاحب؟ نہ صرف بڑھانی نہیں چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-15% جو ہے کم بھی کرنی پڑے تو میرے خیال میں اس طرح کی بھی آؤٹ آف باکس چیزیں جو ہے نا کرنی چاہیے, اور لوگ سمجھیں گے اس وقت جو ہے, کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں, جو بزنسز بند ہو گئے ہیں. لیکن شاہ صاحب سیلری کے علاوہ کیا ہیڈز ہیں جہاں پر یہ سیلری بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہو گیا سیلری
What else? کیا کر سکتی ہے دیکھیں حکومت؟ دیکھیں سب سے بڑا جو خرچہ ہے وہ تو انٹرسٹ ہے نا، آپ کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس وقت کوئی سمجھ میں نہیں آتی مجھے کہ 8% ابھی بھی پالیسی ریٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 11% انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں ہے، جبکہ ہماری گروتھ نیگیٹو ہے. ریسیشن میں باقی دنیا میں نیگیٹو ریٹس یا زیرو ریٹ ہو گئے ہیں، تو ہمیں 3-4% وہاں بھی کم کرنا چاہیے، اور اس سے بھی سب سے بڑی بچت جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوگی. تو انٹرسٹ ریٹس کم کرنے چاہیے. دوسرا اس کے علاوہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ G20 اور باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ اور ڈیفرل اور مے بی ڈیٹ ریڈکشن جو ہے وہ بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت ڈیٹ ہو گیا ہے 100% آف دا GDP، وہ پاکستان نہیں دے سکتا، اور یہ بھی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ فردر بوروئنگ اگر کرنی پڑے تو اس وقت دیکھیں سارے ممالک جو ہیں، امریکہ سے لے کے یورپین ممالک سے لے کے انڈیا، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، سب اس وقت جو ہے کم از کم جو ریلیف پیکیجز اور اسٹیمولس پیکیجز دے رہے ہیں وہ تقریباً 10% آف دا GDP جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4 ٹریلین روپیز کی انویسٹمنٹ چاہیے. اور اگر اس وقت گورنمنٹ وہ ڈیٹ کچھ ایکسٹرنلی ریز کرے اور کچھ ڈومیسٹکلی ریز کرے، اور اگر اس کے لیے نوٹ پرنٹنگ بھی کرنی پڑے، تو میں سمجھتا ہوں ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا پیپل یہ کرنا چاہیے تاکہ بزنسز کو ریوائیو. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. اب میں جانتا ہوں کہ جی کہ ایکچوئل بزنس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنی پاسبلٹیز ہیں. زبیر موتی والا صاحب بتائیے گا. مجھے پتہ ہے کہ سب سے بڑا ڈیمانڈ جو اس وقت ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زیرو ریٹنگ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ فیل ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے اور کیا اس کا کیس بنتا ہے کہ زیرو ریٹنگ ختم کی جائے، اور کیا ایشوز ہیں جو آپ کے خیال میں ڈویبل ہیں اس وقت ہمارے بزنس کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے؟ سب سے پہلے تو شکریہ کامران صاحب کہ جو ہے نا آپ نے مجھے بلایا شو میں بھی. بہت میں سمجھتا ہوں کہ اسینشل ہے کہ آپ اس کو زیرو ریٹنگ کو کریں. 1125 SRO کو لیٹر اسپرٹ میں ریوائیو کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ٹارگیٹ کو آپ دیکھ رہے تھے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. یہ بتا دیجئے کہ زیرو ریٹنگ ختم کر کے کیا جو ریونیو کی جو خواہش ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ، یعنی کہ یہ جب فیل ہوا، یعنی کہ یہ ایکسپیرینس آپ کے نزدیک جب فیل ہوا اس سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو جائے گا، اور کتنا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا اس کا کیس بتائیے گا مختصر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اگر ریٹیل اسٹیج کے اوپر اگر آپ اسٹرکٹلی اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو یہی بیکار ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اگر آپ انوالو کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ریفنڈ ریجیم بیچ میں آ جاتا ہے. یا ریفنڈ ریجیم آتا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں اگر مجھے فائنانس منسٹر آپ بنا دیں اور میرا ہی ریفنڈ نکلتا ہے تو بھی میں اپنے آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ پاسٹی آف فنڈ کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے اس دفعہ ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ 800 بلین ہم نے کم کلیکٹ کیے ہیں، تو کیا آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے ریفنڈ دیں؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو خراب کر رہے ہیں. اگلے آنے والے دنوں میں جتنے پنڈت ہیں انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ آپ کی سائز آف دی مارکیٹ 40% کم ہو جائے گی. جب آپ کی 40% سائز کم ہو جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ایکسپورٹنگ کنٹریز کے بعد سوائے فیئرس کمپٹیشن کے، پرائز وار کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں آپ اکوپ کریں ایکسپورٹر کو، مینوفیکچرر کو، جو اپنے خرچے کم کرے. آپ کے کافر سے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، آپ کلیکٹ کر کے واپس دیتے ہیں تو پھر کیوں کلیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری لیکوڈیٹی وہاں پھنس جاتی ہے، آج بھی پھنسی ہوئی ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے دے دیا ہے تو آج بھی 35% پیسے پھنسے ہوئے ہیں. اس کو زیرو ریٹ کرنا ضروری ہے، اور ریٹیل اسٹیٹ سے آپ کو جو ہے نا وہاں سے کلیکٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تو کچھ آپ کے پاس جی اچھا. اسد علی شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ہمارا ریٹیل سیکٹر جو ہے یہ بالکل پیرش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ اس سیلز ٹیکس سے جو ہمارے برانڈڈ ریٹیل جو کہ وائٹ اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے، سیلز ٹیکس میں کتنی گنجائش ہے حکومت کے پاس، اور اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے؟ جی بالکل اس میں ریشنلائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے ٹیکس کلیکشن تو آ نہیں رہا، اور یہ جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ تو کلیکٹ نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فسکل انسینٹیوز جو دینے چاہیے تھے، جس میں سیلز ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ ریڈیوس ہونے چاہیے، اور خاص طرح سے ریٹیل سیکٹر کیونکہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں،
تو اس کے لیے تو ایک کوئی نامنل 1 یا 2% ٹیکس ریٹس سے سٹارٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ڈاکیومنٹیشن میں آئیں. اور باقی بھی لوگوں کے لیے سیلز ٹیکس ریٹس جو ہے 17%، اور وہ بھی بہت ساری چیزوں پہ سیلز پرائسز پہ ہیں، تو وہ کم کرنا چاہیے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں 12% پہ لانا چاہیے سیلز ٹیکس کو. اور انکم ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں دنیا کے جو سب سے زیادہ ریٹس جہاں 1-2 ملکوں میں ہمارا شمار ہوتا ہوگا، بہت زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں، وہ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. اور زبیر موتی والا صاحب، آپ بتائیے کہ وہ اور کیا چیز ڈویبل ہے جو کہ حکومت اس وقت کر سکتی ہے ہمارے بزنس اور ہمارے انڈسٹری کے لیے؟ کامران صاحب، جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اس کے فوراً بعد میں گیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے ملا پارلیمنٹ ہاؤس میں، ان کو میں نے پریزنٹیشن دی. نہیں جی، مجھے ڈائریکٹ یہ بتائیے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ ہمیں بتائیے نا، جو آپ نے وزیر اعظم کو بتایا اس کو چھوڑیں، آپ ہمیں ڈائریکٹ بتائیے نا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. میں وزیر اعظم کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو یہ جو بات ہے کہ 800-900 بلین کا جو گیپ ہے، میں 2 منٹ میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کو جو ہے نا اس وقت آپ پرائیویٹائزیشن کریں، آپ کے اوپر 500 سے 600 بلین روپے سال کے آپ ان وائٹ ایلیفنٹس کو رکھنے میں آپ اس کو سرو کرتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے نا آئی پی پی کے ریفارمز لے آئیں. آپ کے پورے 800 سے 900 بلین کا یہ بالکل توڑ ہے. یہ 2 چیزوں کو آپ کر لیں، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اور آپ سپورٹ کریں مینوفیکچرنگ سیکٹر کو. بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا. جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان میں کرونا کی آندھی جس رفتار سے چل رہی ہے، اس کا نتیجہ یہی تھا کہ پاکستان کے ہاسپٹلز میں، نجی ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹلز میں بہت پریشر ہے اور اکثر جگہ صورتحال قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر اور آئسولیشن وارڈز میں اس وقت سب سے زیادہ پریشر ہے. دوسری جانب پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ ایگزاسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. یقیناً ابھی بھی کچھ جگہیں موجود ہیں، لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ صورتحال خراب ہے اور مشکل ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں داخل ہونا اور سرکاری ہاسپٹل میں بھی داخل ہونا. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکوپمنٹ کی کمی نہیں ہے، ایکوپمنٹ موجود ہے، طبی سامان موجود ہے، اور ڈاکٹرز اور بیڈس کی جو ہے وہ سچویشن ہمیں پریشر میں نظر آ رہی ہے. جبکہ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال درست نہیں ہے، صورتحال اس سے مختلف ہے. اس کو ابھی ہم جانچیں گے آگے چل کے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بیڈز اور جو وینٹیلیٹرز ہیں شاید ان کی تقسیم میں پرابلم ہے، کیونکہ کراچی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 2 وینٹیلیٹرز موجود ہیں اور 206 بیڈز جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے پورے جو بیڈز یہاں پہ اویلیبل ہیں لڑکانہ میں، جبکہ 5 لاکھ کا آبادی والا شہر ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں 22 وینٹیلیٹرز ہیں اور 80 بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں. پنجاب کے 113 جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہاسپٹل ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر سرکاری اسپتالوں میں اس وقت 350 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. اور جو کہ سرکاری ہاسپٹل اور جو 310 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 350 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں صورتحال شاید کافی خراب ہے. مجموعی صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر صحت این ڈی ایم اے اور صوبائی صحت کے محکموں کے مجموعی اعداد و شمار سے لگتا ہے کہ حالات اب بھی قابو میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ضلع میں مریضوں کی تعداد کے تناسب سے زیادہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں اور متعدد ایسے جہاں بیڈز انتہائی محدود رہ گئے ہیں اور وینٹیلیٹرز کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ کے 85% سرکاری اسپتال اور 90% نجی اسپتال بھر چکے ہیں. سچویشن بڑی الارمنگ ہے. ہمارے یہاں صوبہ سندھ کے اندر پرائیویٹ ہسپتال اس وقت کمپلیٹلی سیچوریٹڈ ہے اس وقت، اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر آپ کو جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے. 95% دے آر پیکڈ ٹو کیپیسٹی. وینٹیلیٹر کے اندر ایون پبلک سیکٹر اسپتال میں جو پچھلے 10 روز کے فگرز ہیں اس میں اتنا نمبر میں اضافہ ہوا ہے کہ شاید اب ہم پبلک سیکٹر پہ بھی تقریباً کوئی 85-90% سیچوریشن پوائنٹ پر آ چکے ہیں. سندھ کے اسپتالوں میں بیڈز، آئی سی یو وارڈ اور وینٹیلیٹرز کی کمی کی بنیادی وجہ غلط اندازے ہیں.
सिंध में 33,000 कोरोना मरीजों में से 26,000 यानी 80% मरीज कराची में हैं, लेकिन सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिंध के मजमूई 228 वेंटिलेटर्स में से 138 कराची के लिए मुख्तस हैं और 90 वेंटिलेटर्स लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह और हैदराबाद डिवीजन के लिए हैं और इनमें से 64 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। अब सूरत हाल ये है कि कराची के 138 आईसीयू बेड्स में से 136 बेड्स पर मरीज मौजूद हैं और सिर्फ बच्चों के अस्पताल NICH में 2 वेंटिलेटर्स खाली हैं। कराची के 7 सरकारी अस्पताल, 2 फलाही अस्पताल इंडस और SIUT और 3 प्राइवेट अस्पतालों आगा खान और जियाउद्दीन अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए HDU और आइसोलेशन वार्ड्स में 549 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 343 पर मरीज एडमिट हैं और सिर्फ 206 बेड्स खाली हैं। जिना अस्पताल, बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर, SIUT इंडस अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब के 113 सरकारी अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद ही नहीं है, जबकि सरकारी और प्राइवेट टीचिंग और दीगर अस्पतालों में 256 सिंगल बेड्स, आइसोलेशन वार्ड में 6,289 बेड्स और 668 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। शाहदरा अस्पताल, नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल और मियां मुंशी अस्पताल में भी एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर खाली है। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल म्यू अस्पताल में सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स खाली हैं। PKLI में तमाम 21 वेंटिलेटर्स खाली हैं। सर गंगाराम अस्पताल के 12 वेंटिलेटर्स में से किसी पर भी मरीज नहीं, जबकि मुल्तान के परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक भी वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 3 वेंटिलेटर्स खाली हैं। यानी दोनों बड़े शहरों कराची और लाहौर में मुतादिद अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीजों को दाखिल करने और ICU में रखने की सहूलत नहीं है या फिर गुंजाइश खत्म हो गई है। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे, इसके लिए हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। पंजाब की सूरत हाल हमें देंगे। हमारे साथ अहमद चुनाई मौजूद हैं जो कराची के मुमताज़ सोशल वर्कर हैं और इंडस हॉस्पिटल से मुंसलिक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। आप बताइएगा पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन, लाहौर की जो सूरत हाल आपके सामने है इस वक्त, फैसिलिटीज़ का क्या हाल है, बेड्स का, वेंटिलेटर्स का, चाहे वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान बना है तमाम चैलेंजेस देख लें, 65 की वॉर देख लें या जो भी कुछ होता रहा, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त क्राइसिस फेस्ड है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये डिज़र्व करता है क्राइसिस रिस्पांस ऑन द पीपल ऑफ पब्लिक, ऑन पीपल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स, वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारी फैसिलिटीज़ की क्या सूरत हाल है? वो तो सही है, मगर ये एक आप जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली जनरल बात ये बिल्कुल सही है, इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, मगर एक्चुअल इस वक्त प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है? प्रैक्टिकल सिचुएशन कमरान भाई ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि वी आर ऑलमोस्ट 99% सैचुरेटेड, ऑलमोस्ट 100%। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ईद पे हमने ट्रांसमिशन की, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन इंक्रीज़ हुई, एक्सेलरेट हुई। अब उसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन का है और एज़ वाज प्रोजेक्टेड वही हो रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में, बड़े शहरों में अगर किसी को एडमिट करना हो, किसी सीरियस कोविड पेशेंट को, तो शायद जगह नहीं है कहीं पे भी, जबकि नंबर्स जो हमारे सामने सरकारी आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ जगह मौजूद है, वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह ज़रूर मौजूद है, वेंटिलेटर्स भी शायद इक्का दुक्का पड़े हों, लेकिन मसला हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है या आएगा वो ह्यूमन रिसोर्स का आएगा, और जो कैपेसिटी है वो भी इश्यूज़ अब शुरू हो गए हैं जो आप कह रहे हैं। देखें, अल्लाह ना करे कि कोई वेंटिलेटर पे जाए, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा अहम मरहला ये होता है कि किसी को वेंटिलेटर से बचाया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो 95% 90% मोर्टेलिटी है। तो ये जो जुस्तजू है इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, नर्सिंग के लिहाज से, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स के लिहाज से। और डॉक्टर्स का जैसे आपको पता है कि कोई कम से कम 30 डॉक्टर्स अल्लाह को प्यारे हो गए एज ए फ्रंट लाइन वर्कर और वो शहीद हो गए, और इसी तरह कोई तकरीबन 20 के करीब अलाइड हेल्थ और नर्सिंग के। तो उसका होता इफ़ेक्ट ये है, ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है कि अगर एक डॉक्टर कहीं भी शहीद होता है, जैसे कल सिम्स में हमारे एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो ICU में ड्यूटी दे रहे थे वो शहीद हुए इसी बीमारी में,
تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ باقی سب پینک ہو جاتا ہے اور گھر والے یا میاں یا بچے, کیونکہ ہماری 70% آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک اور جو بڑا سیریس کرائسس ہے وہ مشینوں کا نہیں, وینٹیلیٹرز کا نہیں, بیڈ کا نہیں, بلکہ ہمارے پیرامیڈک سٹاف کا ہے جو یقیناً ظاہر ان پروٹیکٹڈ ہے اور وہ اب اویلیبل نہیں ہو رہا, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک کرائسس ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں وینٹیلیٹر میرا خیال ہے کچھ NDMA کے پاس پڑے ہیں ریزرو میں. اصل چیز وینٹیلیٹر خالی کچھ بھی نہیں کرے گا. وینٹیلیٹر چلانے والے توپ کے پیچھے کوئی ہیومن ریسورس ہوگی جس کو پتہ ہوگا, جو سالہ سال کی ٹریننگ ہوگی, پھر موٹیلٹی کسی حد تک ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے. ورنہ تو دیکھیں ایک اناڑی کو وینٹیلیٹر دیں گے تو وہ تو بالکل, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ایکیوٹ کرائسس ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا ہے, اور ان میں اب ڈی موٹیویشن ہوتی جا رہی ہے, ان میں ایک فٹیگ فنومینن آتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد چنائے صاحب, انڈس ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر بھی ہیں, پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ سوشل ورکر بھی ہیں. چنائے صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ذرا مختصر مجھے بتا دیجئے کہ کراچی میں اس وقت اویلیبلٹی اور گورنمنٹ اویلیبلٹی فار کووڈ پیشنٹس, اس کا اسٹیٹس لگ بھگ کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کراچی کی صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گمبھیر صورتحال ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کراچی کے نہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز بلکہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہیں بھی جگہ اویلیبل نہیں ہے. آئسولیشن وارڈ میں تو شاید آپ کو جگہ مل جائے گی جہاں آپ آئسولیٹ کر دیتے ہیں کسی کو, لیکن تھوڑا سا بھی اگر سیریس پیشنٹ ہے اور اس کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے, اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, تو ہمارے پاس نہ HDU کے بیڈز اویلیبل ہیں, نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر کے بیڈز اویلیبل ہیں. جیسا کہ آپ کے ابھی رپورٹ میں بتایا کہ صرف 2 وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ وینٹیلیٹر اویلیبل ہے, نہ HDU کے بیڈز اویلیبل ہیں, اور کہیں بھی جگہ نہیں ہے. آج میں نے تقریباً 60-70 لوگوں کی کال رسید کی ہے. احمد چنائے صاحب, اگر کراچی میں خدا نخواستہ کوئی اس وقت خدا نخواستہ سیریس کووڈ پیشنٹ ہے, تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ اٹس آلموسٹ امپاسبل, کیونکہ اسے کسی ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں جانا ہے, ICU میں جانا ہے, وہ اویلیبل نہیں ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں. مور اور لیس یہ سچویشن ہے اس وقت. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ کہیں بھی HDU بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. میں مثال دیتا ہوں ہمارے ایک ہاسپٹل کتیانہ میمن ہاسپٹل کی, وہاں ہم نے آج 4 روز ہو گئے 22 بیڈ کا HDU اپنا آئسولیشن وارڈ بنایا ہے, کووڈ وارڈ جس کو کہتے ہیں, جس میں ہمارے پاس 8 بیڈ جو ہیں وہ HDU کے بھی ہیں اور 2 بیڈ جو ہیں وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ICU کے بھی ہیں. لیکن جب ہم جاتے ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف تو شاید مل جاتا ہے, لیکن ٹرینڈ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ مل نہیں رہے. میں ڈاکٹروں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. 30 سے زائد میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی پوری قربانی دی. لیکن آج جب ضرورت پڑ رہی ہے اور مزید قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہے, نہ ان کی ولنگنس ہے. میرا خیال ہے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کراچی میں جو نہیں کھٹکھٹایا ہو کہ ڈاکٹرز اگر اویلیبل ہوں تو وہ آ جائیں, کام کر لیں, خاص طور پہ ٹرینڈ اسپیشلسٹ. تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے بھی میں ڈاکٹر سے درخواست کروں گا کہ آج جب کہ یہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے, دنیا بھر میں اس کی جو ہے وہ خوف مچا ہوا ہے, تو وہ آگے آئیں اور اپنی سروسز پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی فیملیز ہیں, لیکن ہم بھی ایز اے سوشل ورکر جو ہیں وہ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے, چاہے آئسولیشن وارڈ میں, چاہے HDU وارڈ میں. تو اب لوگوں کو خاص طور پہ میڈیکل پریکٹیشنرز کو جو ہے وہ آگے آنا پڑے گا, اس بات کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی. پہلے پیرامیٹرز اور تھے. بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب تو ریسورسز کا, ایکوپمنٹ کا, وینٹیلیٹرز کا, ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے, لیکن بہت بڑا سیریس پرابلم ہیلتھ سروس پرووائڈرز کا ہے, ڈاکٹرز کا ہے, پیرامیڈکس کا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کراچی کے کتیانہ میمن ہاسپٹل میں یہ 20 بیڈ کا یہ کووڈ فیسلٹی بنائی ہے, مگر آپ کو پوری کوششوں کے باوجود ڈاکٹرز نہیں مل رہا ہے. پوری نیشنل پکچر ہم حاصل کرتے ہیں, سرکاری نقطہ نظر حاصل کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر فیصل سلطان, پاکستان کے بہت ہی نامور فزیشن ہیں, اور پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی کووڈ کے میڈیکل ریلیٹڈ تمام ایشوز ہیں اس کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں. NCOC کی بھی ہر میٹنگ میں وہ موجود ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. یہ بتائیے گا کہ کانسٹنٹلی ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں خاص طور پہ پاکستان کے بڑے شہروں سے, کراچی سے, لاہور سے,
وہ یہ کہتی ہیں کہ جی کہ آئسولیشن میں شاید کچھ بیڈز اویلیبل ہیں، مگر ہائی ڈپینڈنسی یونٹس، آئسولیشن، یہ جو آئی سی یو ہے، جو سیریس کووڈ پیشنٹس کے لیے جو ریسورس اویلیبل ہے، خاص طور پہ بیڈز، خاص طور پہ ہاسپٹلس کے اندر اسپیس، وہ بہت بری طرح سے اس وقت پریشر میں ہے یا تقریباً نان ایگزسٹنگ ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، السلام علیکم۔ دیکھیے یہ بالکل بات درست ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 بڑے شہروں میں پریشر موجود ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، خاص طور پہ جیسے پروفیسر جاوید اکرم صاحب بول رہے تھے اور بعد میں دوسرے جو مہمان تھے انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں پشاور اور پنڈی، کراچی، چاروں بڑے شہروں میں ویریبل حد تک پریشر موجود ہے، وینٹیلیٹر بیڈز پہ بھی اور آکسیجنیٹڈ بیڈز پہ بھی۔ اس میں اگر آپ جو ٹوٹل مقدار کو دیکھیں تو اس میں تو گنجائش ضرور نظر آتی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہیلتھ کیئر میں یہ ایون نہیں ہوتی چیز، کہیں ایک چیز اویلیبل ہے لیکن باہر کیف اس کے لیے آپ کو اضافی کوئی چیز چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے بتایا کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ وینٹیلیٹرز ہوں لیکن آپ کے پاس انف سٹاف نہ ہو، یا کسی جگہ آپ کو ضرورت زیادہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی ہو اور آپ کو مجبوراً وینٹیلیٹڈ بیڈز اس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہونے چاہیے۔ تو اس وقت اس میں میں آج کراچی اس لیے آیا تھا یہ سچویشن صورتحال دیکھنے کے لیے، 5 میجر ہاسپٹلس کو میں نے وزٹ بھی کیا اور ہم نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ وہاں کیا مسائل چل رہے ہیں اور آگے کی کیا پریپریشن کی جا رہی ہے اور اس میں کتنی فردر لچک ڈالی جا سکتی ہے اور کیپیسٹی بنائی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو خود دیکھا یہ کراچی کے 5 ہاسپٹلز جو بھی آپ نے دیکھے، میں نام بھی نہیں آپ کو بتاتا نہ پوچھتا، لیکن میری جو فیڈ بیک ہے وہ یہ کہ ان میں سے کسی ہاسپٹل میں آپ کو کوئی بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ جہاں پہ کوئی سیریس کووڈ پیشنٹ جو ہے وہ داخل ہو سکے۔ ایم آئی رائٹ؟ جی اس میں جی ایسے ہی ہے کہ جہاں آپ کو اور یہ بھی تھوڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ جگہوں میں مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس آئی سی یو کا بیڈ تھا، ابھی آئی سی یو سے مراد جو وینٹیلیٹڈ بیڈ ہے، تو لیکن ان کو ضرورت مثال کے طور پہ ہائی فلو آکسیجن کی تھی تو ان کو وہ بیڈ اس کے لیے استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی ان ایون سپلائی اور مس میچ جو ہے بٹوین انکوائرڈ ہے اور جو موجود ہے اس کے درمیان گیپ یا فرق ہونے سے بھی یہ شارٹیج کریٹ ہو جاتی۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ضرورت ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کی ضرورت ہے اور اس کی ہمارے ہاں شدید کمی ہے، ہمیشہ سے ہی تھی لیکن پریزنٹ سچویشن میں ظاہر ہے وہ فردر کم ہو رہی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی بیٹر ایلوکیشن اور موومنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ ہمیں ہو سکتا ہے، اور یہ تمام ہسپتال، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 5 ہاسپٹل جن میں گیا ان سب کے ایڈیشنل پلانز اور اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرنے اور بڑی جلدی سے اس کو بڑھانے کی تیاری بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑی ایفرٹ بھی لگتی ہے، تھوڑی آرگنائزیشن بھی لگتی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ریسورس کسی ایک جگہ کم ہے تو وہ پھر کیسے حاصل کی جائے گا۔ اگر کسی ایک جگہ کے پاس مثلا آج 2 بڑے ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل میں گیا اور انہوں نے کافی کیپیسٹی اضافی کریٹ کر لی ہے اور وہ اس کو جسے کہتے ہیں کمیشن کرنے سے صرف 7 یا 8 دن دور ہیں، تو اس میں بھی ان کو جسے کہتے ہیں نہ صرف آکسیجن والے بیڈ بلکہ وینٹیلیٹڈ بیڈ جو ہیں اویلیبل بھی ہیں، اس کو صرف انہوں نے ریڈی کرنا ہے، 1-2 چھوٹی چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہیں اس کو تیار کرنے میں۔ تو یہ ایفرٹس چل رہی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کراچی کی صورتحال ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ بہت ہی کیفیت بہت ہی خراب ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں ہارڈ ویئر کے بھی مسئلے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل نہیں، اوبویسلی وینٹیلیٹرز اویلیبل بھی ہو جائیں تو ان کے پاس وہ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ پنجاب کی کیفیت بھی کافی زیادہ اس وقت گرم لگ رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ایٹ لیسٹ لاہور کے اندر پریشر زیادہ ہے، باقی دوسری جگہوں میں بھی ممکن ہو، لیکن اگین جس میں نے بتایا کہ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف بیڈز دیکھیں یا نمبر آف اویلیبل بیڈز دیکھیں تو وہ موجود ہیں، لیکن ان ایون ہوتا ہے نا، جہاں ضرورت ہے ممکن ہے وہاں نہ ہو، اور سب سے پہلے پریشر جو کسی بھی شہر کے 4-5 بڑے نامور یا بڑے یا ریپیوٹیڈ اسٹیبلشڈ ہاسپٹلز ہوتے ہیں سب سے پہلے ان پہ پڑتا ہے۔ تو اس لوڈ کو بھی مینیج کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے ایک ایفیشینٹ مینجمنٹ اور آرگنائزیشن اور ویژولائزیشن چاہیے اس کام کے۔ مثال کے طور پہ اگر آج آپ کو بیڈ چاہیے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اویلیبلٹی کس جگہ ہے۔ تو یہ جتنی ایمرجنسی سروسز وغیرہ ہیں ان کو
یہ اویلیبلٹی دے دی گئی ہے. آج ایک چھوٹی سی ایپ اور ڈیش بورڈ بھی لانچ کیا گیا جس کے ذریعے ان کو نظر آ جائے کہ کون سا بیڈ ہمارے قریبی ترین جو فیسلٹی ہے اس میں کیا سچویشن ہے, بیڈز اویلیبل ہیں نہیں ہیں اور کتنے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ نے خود دیکھا کہ ابھی تو اسپیس ہے ہی نہیں ہے, ایپ بھی ان کو یہی بتائے گی نا جو آپ نے دیکھا ہے. تو اب آپ جب یہ فیڈ بیک لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس نیشنل فیڈ بیک ہے, کل اور پرسوں NCOC میں, اب آپ کو اس کو پورا ریویو کرنا ہوگا پورے سسٹم کو. آبویسلی جو ہماری ریسورسز ہیں وہ ساری تو ڈپلوائے ہو گئی ہیں, اب اس میں ایڈیشنل جو ہے ہمیں ریسورس بلڈ کرنی ہے. اور پھر یہ کہ جو ہیلتھ سروس پرووائڈرز ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 20 بیڈ کی فیسلٹی یہ بیچارے کتیانہ میمن ہاسپٹل کراچی میں یہ چیریٹی سے بنا کے تیار کھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں. بیچارے کہتے ہیں کہ ہم ڈبل ٹرپل بھی پے کر دیں گے مگر ان کو نہیں مل رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی, کیونکہ ظاہر ہے صرف وینٹیلیٹر سے یا بستر ڈال دینے سے یا آکسیجن چلا دینے سے تو بات نہیں بنے گی. آپ کو نرسز چاہیے, ڈاکٹرز چاہیے, دیگر اسٹاف چاہیے. اور اس وقت ظاہر ہے تھوڑا سا ایک فیئر اور پینک بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو انکریج بھی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ریکگنائز بھی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جو تمام حفاظتی جو طریقہ کار ہیں وہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بے فکر ہو کے اپنا کام کر پائیں. تو اس چیز کے لیے بھی ایفرٹ جاری ہیں. بلکہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج چانچوں ہسپتال جب گیا ہر جگہ کم از کم یہ ہوا کہ ان کی جو PPEs کا معاملہ ہے وہ اچھی طرح سارٹڈ ہے. یعنی اس میں جو بھی مسائل تھے چند ہفتے پہلے وہ کافی حد تک سارٹ ہو گئے ہیں اور اکثر نے کچھ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا اس معاملے میں. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ چیلنجز ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی جگہ موجود ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کر لیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ان چاروں بڑے شہروں میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز کے اوپر خصوصی طور پہ دباؤ ضرور موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان. کہہ رہے ہیں پاکستان کے بڑے شہروں میں اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے, سیریس کووڈ پیشنٹ کے لیے آلموسٹ جگہ نہیں ہے. پاکستان کے چاروں بڑے شہروں کی یہ صورتحال ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ریسورسز اویلیبل تھی, جو کچھ بھی اویلیبل تھا وہ ہم نے پرووائڈ کر دیا اور اب وہ سب بھر گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو نئی ایڈیشنل فیسلٹی بن رہی ہے, جو لوگ چیریٹی سے بنا رہے ہیں یا ویلفیئر سے بنا رہے ہیں, ان کے لیے ڈاکٹرز نہیں مل رہے ہیں. جیسا کہ کراچی کی ایک زندہ مثال ابھی ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں جو بیرون ملک سے پاکستانیوں کی بلانے کی پالیسی شروع ہوئی ہے اس میں ہم ان کو ٹیسٹ تو کر رہے ہیں مگر گھر جانے دے رہے ہیں, اور اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان کے پیشنٹس بڑھ رہے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اب 90,000 کے قریب ہے. 1838 اموات ہو چکی ہیں. 16,600 ہمارے پاس نئے کیسز موجود ہیں. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے نمبرز بڑھ رہے ہیں, ایک اور وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے پھنسے ہوئے پاکستانی ہمیں واپس لانے ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں اور ان میں بہت بڑی تعداد کرونا زدہ ہے, خاص طور پہ جو لوگ مشرق وسطیٰ سے واپس آ رہے ہیں. اس میں ایک اطلاع کے مطابق 45,000 پاکستانی واپس آئے تھے اور 1 جون سے 10 جون تک روزانہ 2,000 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا, کیونکہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو کوارنٹین نہیں کیا جائے گا, ہاسپٹل میں منتقل نہیں کیا جائے گا, اور قومی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو ٹیسٹ کر کے ان کے گھروں کو جانے دیا جائے گا اور ان کو انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں, خاص طور پہ دبئی میں, سعودی عربیہ میں, یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے, صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے, اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب, اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. گویا کہ کوارنٹین سسٹم پاکستان اب شاید افورڈ نہیں کر سکتا یا اس نے اس پالیسی کو ختم کیا ہے, مگر اس کے بہت ہی ظاہر ہے کہ کانسیکوینسز ہیں, سامنے رزلٹس نظر آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے پروونسز میں اس حوالے سے کافی اس وقت تشویش ہے. پنجاب بھی اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ اس کو ریویو کریں. سندھ کی جانب سے بھی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے سندھ کی حکومت کی پالیسی تھی کہ جو لوگ یہاں آتے تھے ان کو کوارنٹین کیا جاتا تھا اور پھر ان کا پراپر ٹیسٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کو کوارنٹین کیا جاتا تھا. لیکن اب جیسے کہ کل سعودی عرب کی فلائٹ آئی تھی, آدھے مسافر
ان کے جو تھے وہ پازیٹیو آئے ہیں، لیکن وہ لوگ گھروں کو جا چکے ہیں اور اب سندھ حکومت ان کو ٹریس کر کے ان کو اب کوارنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یقیناً اس میں صوبوں میں بڑی تشویش ہے، سندھ کی جو تشویش ہے بالکل جائز ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا پرسپیکٹو تھا کہ فلائٹس کو اوپن کر دیا جائے اور جو لوگ پاکستان داخل ہوں گے ان کا کوئی ٹیسٹ نہ ہو، صرف اسکریننگ کر کے ان کو گھر پر کوارنٹین کیا جائے۔ سندھ گورنمنٹ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے کیٹیگوریکلی سندھ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو وفاق کے سامنے رکھا۔ ہم نے کہا یہ چیز غلط ہے، اسٹریٹجی غلط ہے، لوگوں کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے، لوگوں کو جب تک ٹیسٹ پہ رپورٹ ان کی پازیٹیو یا نیگیٹو نہ آئے تب تک ان کو نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس پوری صورتحال پہ اب حکومت کا، عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا کیا رد عمل ہے، NCOC کا کیا رد عمل ہے، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی۔ ڈاکٹر معید یوسف صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پرائم منسٹر نے اناؤنس تو کر دیا، NCOC نے، NCC نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایکسپرٹس کو اپنے لائیں اور بڑی تعداد میں لائیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی فلائٹ میں آدھے لوگ جو تھے کراچی جو سعودی عرب سے آئی وہ پازیٹیو ہو گئے، وہ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اور اب ایک کافی سکیئر ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان کو ٹریس کر رہی ہے اور ان کو پھر کوارنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا پالیسی ابھی یہی رہے گی؟ شکریہ کامران صاحب۔ میں اپنے اس مرحلے میں جو اس وقت میں نوکری کر رہا ہوں، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں سیاست بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہوں کہ کس طرح ہوتی ہے۔ دیکھیے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، ہم روز NCOC میں ملتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ایک میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ باہر سے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ کرونا ہے، جب سے ہم نے اپنی فضائی حدود کھولی ہیں 4 اپریل سے، لگ بھگ 10% لوگ پازیٹیو آئے ہیں۔ جو ہماری یہاں شرح ہے ڈومیسٹک، وہ بھی بالکل اتنی ہی ہے۔ اس میں سے بھی جو میجورٹی آئے ہیں، شروع میں کچھ ایسے ممالک تھے، سوڈان سے، کینیا سے، انڈونیشیا، ملیشیا، کچھ ہمارے تبلیغی جماعت کے ممبر تھے، کچھ اس کے علاوہ تھے، جہاں سے 1-2 فلائٹیں آنی تھیں، اس کے بعد فلائٹس نہیں آنی، تو ایک یہ بات ہو گئی۔ پھر بات آئی خلیجی ممالک کی، وہاں سے شروع میں کافی زیادہ پازیٹیو آئے، اس کے باوجود جو شرح ہے اوورآل وہ 10% ہے۔ ان سے ہم نے بات کی، سفارت کاری کی، ان سے ڈپلومیٹکلی ریچ آؤٹ کر کے انہوں نے کہا ہم آپ کے جو لیبر ہے مخصوص کئی لیبر کیمپس میں پرابلم اگر ہوگی تو ہم ٹیسٹ کر کے بھیجیں گے۔ اس سے وہ شرح گر گئی، ہم وہ ریکارڈ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ اب بات یہاں آ گئی کہ باہر 2 لاکھ پیسنجر پاکستانی موجود ہیں جو واپس آنا ہے جنہوں نے، اور یہاں پہ ہم ایک وقت میں پہلے 2000 لا رہے تھے ہفتے میں، پھر 5 ہوا، پھر 7 ہوا۔ اب پہلی دفعہ ہے کہ 1 سے 10 جون تک 14,000 لا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ٹیسٹ کر کے گھر بھیج رہے ہیں۔ اب میں آپ کی 2 چیزیں جو یہاں بات ہو رہی ہے جو غلط ہے اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ پہلی بات یہ کامران صاحب کہ جب ہم نے پہلے فضائی حدود بند کی تھی، اس کا ایک منطق تھا۔ منطق یہ تھا کہ پاکستان میں سارا وائرس باہر سے آ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا تافتان کا معاملہ، یاد ہوگا ایران کا معاملہ، پھر جہازوں پہ۔ اس وقت پاکستان میں ڈومیسٹک ٹرانسمیشن، یعنی جو اندرونی پاکستان یہاں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، وہ 93% ہے، اور باہر سے آنے والے 6 سے 7% ہے۔ اس میں بھی مخصوص کچھ زائرین تھے پہلے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ ایکسپلین کر دیجئے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے، اب دیکھیں نا، ایک تو پہلے مجھے کنفرم کیجئے کہ آپ کے پاس تو ریسورس ہے کہ کل یہ ڈبل کنفرم ہو گیا ہے کہ جو سعودی عربیہ سے فلائٹ آئی کراچی میں، وہ ہمیں بتایا حکومت سندھ نے کہ آدھے اس میں پازیٹیو آ گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی کنفرم کر لیا ہے یہ بات؟ نہیں کامران صاحب، اس میں کنفیوژن ہے۔ آج ہم نے NCOC میں اس کا جائزہ لیا ہے، اور کنفیوژن اس لیے ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ 12 گھنٹے کے بعد نہیں آتے، صوبوں کو 2-3 دن لگتے، تو یا تو یہ کوئی پرانی فلائٹ ہے یا ڈیٹا غلط ہے، وہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے۔ بالکل کہا ہے سندھ حکومت نے، صحیح کہا ہوگا، لیکن کچھ کنفیوژن ہے اور ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، اور کل تک انشاءاللہ یہ کلیئرٹی آئے گی۔ ابھی تک کوئی ایسا جہاز پاکستان نہیں آیا جس پہ سعودی عرب سے کہ 50% پہلے ہوں، تو یہ کچھ اس میں کچھ ایشو لگ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی ڈیٹا کا ایشو ہوگا۔ لیکن فرض کریں یہ بات ٹھیک ہو، فرض کریں میں مان لیتا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب 93% ڈومیسٹک ٹرانسمیشن ہے، ان جو سڑک پہ چلتا کراچی میں یا لاہور میں شخص ہے، اس کا آپ ٹیسٹ تو نہیں کر رہے۔ ٹیسٹ کس کا کر رہے ہیں؟ ٹیسٹ اس کا کر رہے ہیں جو سمپٹومیٹک ہے۔
छींक रहा है, खांस रहा है, बुखार है, उसका आप टेस्ट करते हैं, फिर उनका कांटेक्ट ट्रेस करते हैं, यानी उनके इर्द गिर्द वाले जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। अब क्या पॉलिसी है कि आप जो बाहर से 6 से 7% ला रहे हैं उनको आप घर भेज रहे हैं, और उनका अगर कोई सिम्टम आते हैं तो उनको आप वापस टेस्ट करके और दोबारा उनको होम क्वारंटीन कर सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में मुकीम शख्स है उसको आप अस्पताल नहीं ले जा रहे, जो पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट आप देखते हैं, डॉक्टर डिसाइड करता है, अगर तो अलामात ज़्यादा हैं फिर वो करंटीना या अस्पताल में जाएगा, वरना वो घर में आइसोलेट हो रहा है। यही चीज़ हम मुसाफिरों के साथ कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मेन बात बता दूं, प्लीज़ इसको रजिस्टर कर लीजिए। ये आप बात कर रहे हैं कि पंजाब को बहुत तशवीश थी, आज डॉन के अखबार में खबर लगी हुई है, सिंध ने कहा जी हमने तो कहा था ना करें। आज खसूसी इजलास मैंने चेयर किया है NCOC में 5 बजे शाम को, और तमाम सूबों ने दरख्वास्त की है कि आप टेस्टिंग ख़त्म कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तमाम सूबों ने दरख्वास्त की है कि आप टेस्टिंग ख़त्म कर दें। पंजाब ने इजलास में, जो इजलास था उसमें ये बात नहीं की, बाकी तमाम सूबों ने, इस्लामाबाद ने, KP ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने ये कहा। क्या ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर मोईन यूसुफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसको ज़रा सा आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। ये प्रोविंसेस ने, सिंध ने, KP ने, बलूचिस्तान ने, GB ने, इन लोगों ने आपसे कहा, वफाकी हुकूमत से कहा कि जी बस अब टेस्टिंग ख़त्म कर दीजिए, टेस्टिंग को ना कीजिए। इसकी क्या लॉजिक दे रहे हैं वो लोग? अच्छा, मैं आपको 1 मिनट में ये वजाहत कर देता हूँ। देखिए, बात ये है कि GBAJK में तो एयरपोर्ट्स नहीं है, तो वो तो अलहदा हो गया। KP और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स ने कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग में, जो वज़ीर आज़म साहब ने चेयर की थी पहले, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये जो वो कह रहे हैं टेस्टिंग ख़त्म कर दो, ये पैसेंजर्स के लिए कहा है, ये पैसेंजर्स के लिए कहा है ना, कि जो पैसेंजर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनके लिए कहा है ना कि उनकी टेस्टिंग ना करें। करेक्ट, ओनली पैसेंजर्स के लिए। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और KP पहले ये कह चुके थे कौमी राब्ता कमेटी में। सिंध ने उस वक्त ये नहीं कहा था, पंजाब ने नहीं कहा था। आज सिंध ने इजलास में आके कह दिया जी कि हम टेस्ट नहीं करना चाहते, ये बर्डन बहुत ज़्यादा है, एयरपोर्ट पे टेस्ट नहीं हो सकता, ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सीधा घर स्क्रीन करें, एयरपोर्ट पे बुखार लें, खांसी पता करें, हेल्थ फॉर्म देखें, जो सिम्टमेटिक है, जिसको बुखार है, खांसी है, जिस तरह हम मुकीम पाकिस्तानियों का कर रहे हैं, उनको हम ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे करंटीना में, बाकियों को घर भेजें। हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए उनसे चेक करेंगे, अगर किसी के अलामात आई या कोई बीमार हुआ, उसने रिपोर्ट किया, तो हम टेस्ट करेंगे, जो हम बाकी पाकिस्तानियों के हर एक के साथ कर रहे हैं। पंजाब ने ये बात नहीं की इजलास में, उसके बाद उन्होंने रीच आउट किया। मेरी खुद बात हुई चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से, स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब से, और उन्होंने कहा जी कि हम भी उसी मॉडल पे जाना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है। तो तमाम सूबे जो एयरपोर्ट जिनके इंटरनेशनल हैं वो अब दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप प्लीज़ टेस्ट ख़त्म कर दें फेडरल गवर्नमेंट को, और आप इनको घर जाने दें स्क्रीनिंग के बाद। सिम्टोमेटिक को सिर्फ हम टेस्ट करें, बाकियों को हम ट्रैक एंड ट्रेस करें। इस पे अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उनकी दरख्वास्त क्या है। अब हम ऑफ कोर्स इस पे तो अभी बहरहाल पॉलिसी यही है कि अभी पॉलिसी यही है कि हर पैसेंजर को टेस्ट किया जाए। अभी फ़िलहाल पॉलिसी यही है ना? दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल ऐसा। और इसका मतलब ये कि हमें मंतक जो है ना, सारे प्रोविंसेस ये अलग से टेस्ट होंगे हर पैसेंजर। वही है जी, दैट्स राइट कामरान साहब, मंतक वही है। मंतक ये है कि जब 93% डोमेस्टिक हो गई तो एक एक टेस्ट बहुत प्रेशियस है। देखिए, अब हमारा जब नंबर बढ़ रहा है बदकिस्मती से, तो आपने लोकल टेस्टिंग आपकी बढ़ेगी। जितने टेस्ट आप ज़ाया करेंगे उन लोगों पे जिनका कोई सिम्टम नहीं, कोई उनके कांटेक्ट नहीं किसी से, वो ज़ाया है। जब वो अपने घरों को जाएंगे, अच्छा ये भी बता दूं, हर शख्स कंपल्सरीली यानी साइन करके दे रहा है कि 2 हफ्ते वो अपने आप को घर में आइसोलेट करेगा। जब हम ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे, अगर वो नहीं करेगा आइसोलेट, कहीं निकला होगा, तो उसको हम फिर एक्शन लेके उसको अपने घर में वापस जाएगा, या अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट करके करंटीना या अस्पताल में। तो ट्रैक एंड ट्रेस में कंपल्सरी है, ये नहीं है कि हम उनको कह रहे हैं जी घर जाएं। ओवरऑल जो आपका सिस्टम है, ओवरऑल जो सिस्टम है, जो हमारा NCOC है, जो पूरा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो कितना इस वक्त प्रेशर में आप देख रहे हैं। अभी मेरी डॉक्टर फैसल सुल्तान से बात हो रही थी, पाकिस्तान के बड़े शहरों में अब सीरियस पेशेंट, कोविड पेशेंट के लिए जगह ऑलमोस्ट नहीं है,
اوورآل پوری صورتحال جو ہے بہت ہی سیریس ہو رہی ہے. آپ لوگ کتنے کنسرن ہیں اور کوئی اس میں میجر ہم پالیسی چینج دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، پہلی تو بات آپ ہی کے اس لاجک سے نکلتی ہے کہ کیونکہ اب پریشر بڑھ رہا ہے، ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہے، اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جس کا منطق ہے، غیر منطقی چیزوں پہ اپنا وقت صرف نہیں کرنا. جہاں تک پالیسی چینج کی بات ہے، دیکھیے وزیر اعظم صاحب یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن پورے کی طرف جانا تو بالکل کوئی ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اثرات آپ کو اکانومی میں بھی پہلے نظر آ گئے. ہاں، سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی قائم، ایس او پیز پہ جو فالو نہیں ہو رہا، آپ کو اب ایکشن نظر آ رہا ہے. کتنی 100 دکانیں، مارکیٹیں، فلان چیز بند ہو رہی ہے، اور ماسک نہیں پہن رہے تو اس پہ بھی ایکشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بات وہیں کی وہیں ہے کامران صاحب، وبا نہیں ختم ہوئی، صرف ہم نے ایز کیا، یہ ختم کیا اس لیے کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ نہیں برداشت کر سکتا. لیکن خدا را، میں بار بار آپ کے پروگرام پہ یہ کہتا ہوں، یہ وبا کا پھیلاؤ روکنا ہمارے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ اختیار دیا ہے، ہمیں بتایا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محی الدین یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پھر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.